अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सितमगर की सितमगरी, अर्ज कलम अली आतिश, किस्त 8, बाबे माजी। जुबैदा हैरान थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके मायके से भी कोई आएगा। जो सगे थे वो तो नाराज़ी में ही मर खप गए थे। अब जो बाकी थे उन्हें उन्होंने रस्मन शादी में बुलाया था। हादी उनकी कज़न का बेटा था, जिसकी वो उम्मीद भी नहीं कर रही थी कि उनकी तरफ से कोई आएगा। और जब उन्हें पता चला तो वो सर के बल घर आई थी। बिया नहीं आना चाहती थी। अभी तो आए थे। उसने ज़िद सी की तो उसकी अम्मी ने उसे आंखें दिखाई। पहली बार तो कोई आया है मेरे घर से, अब तू मेरा दिमाग ख़राब मत कर। अम्मी ने उसे आंखें दिखाई थी तो उसने ताई माँ को देखा। मैंने तो अभी खाना भी नहीं खाया था। हमारे घर अच्छा सालन नहीं बनता, उसने नाक चढ़ाकर कहा। तो जुबैदा ने उसे आंखें दिखाई, फिर जलकर बोली, हाँ, उसमें जहर जो होता है, जो इसको लड़ जाता है। ताई अम्मी ने अपनी देवरानी को टोका, ऐसे ना कहा करो बच्ची को। मैंने इसकी पसंद का खाना बनवाया है। तुम इसे यहाँ छोड़ जाओ, मैं कहराम के साथ भिजवा दूंगी। बिया ने ताई अम्मी की तरफ कदम बढ़ाया जैसे वो उनकी टीम में हो। हाँ ना, शाहजी मुझे छोड़ देंगे। अम्मी ने उसे आंखें दिखाई। मैं क्या कह रही हूँ, उन्होंने चबा चबा कर कहा। बिया ने पैर पटके। तभी सीढ़ियों से कहराम उतरता हुआ बोला, अगर रुकना चाहती है तो चची छोड़ दें, मैं इसे बाद में छोड़ने आ जाऊंगा, वरना परी और नरमीन के साथ रह लेगी। इसी का घर है ये। बिया ने सुकून भरा सांस लिया। अब दामाद की बात टाल कर दिखाएं। उसने हाथ नचाया। अम्मी ने अपना सर पीट लिया। बेटा छोड़कर मैं चली जाऊं, लेकिन सीमा घर अकेली है। वो अकेला लड़का आया है। अब उसका खाना पीना ये बिया की बच्ची ही करेगी। सीमा को उसके सामने थोड़ी भेजूंगी। बिया ने हैरानी से माँ की बात के फौरन बाद कहा, क्या इतना बेएतबारा है? ऐसे लोगों को घर में घुसाया क्यों आपने? अम्मी की दुनिया उनकी आंखों के सामने घूम गई। एक गज भर की जुबान वाली, अपनी इस लल्लो को काट ले। बोलते हुए सोचती ही नहीं, हाय मेरा बीपी हाई हो रहा है। उन्होंने सर थाम लिया था। कहराम ने हंसी दबाई और फिर बिया को आंखें दिखाई। हमारी बिया बड़ी हो गई है, ये अब आपके साथ जा रही है, सारा काम संभाल लेगी, है ना बिया? उसने इतनी नरमी से कहा तो बिया ने उसे बेबसी से देखा। मुझे कोई काम नहीं आता शाहजी। कुछ दिन पहले मैं शादी के कार्ड्स लिख रही थी। अम्मी ने कहा था लिखने का। मैं बैठकर लिखने लगी। इतने सारे लिखे और फिर मेरे हाथ से पानी का गिलास उन पे गिर गया। सारे कार्ड्स खराब हो गए। अम्मी ने मुझे इतनी बातें सुनाई थी। अब भी लेकर जा रही हैं। मेरी घर जाकर बेइज्जती होगी। ताई माँ, उसने झंझलाकर ताई माँ को देखा। दादी चली गई थी, वरना वो उन्हें भी शामिल कर लेती। आप तो समझाएं। उसकी बात अम्मी ने काटी कि ये कितनी फूहड़ है। फिर उन्होंने उसका हाथ पकड़ा सख्ती से। बहुत मारूंगी बिया। यहाँ से पिटती हुई जाना चाहती हो तो अब करो जिद। कहराम ने मामला बिगड़ते देखा तो तेजी से बोला, नहीं नहीं, बिया जाएगी। मैं चची आपको कह रहा हूँ, हमारी बिया को डांटना नहीं है। नुकसान करे तो हम भरपाई कर देंगे, बस इसे डांटना नहीं है। ताई माँ ने उसे सीने से लगाकर तायद की। हाँ, कहराम ठीक कह रहा है। ना डांटा करो मेरी बेटी को, कैसी तो प्यारी है। बिया ने आजिज़ी से शर्मा कर कंधे झुकाकर हाथ को आगे कर कर सलामी पेश की और इतरा कर कान के पीछे लट कर दी। बात तो आपकी 100% सच है। उसने दुपट्टे का किनारा दांतों में दबा लिया। कहराम से अब मुश्किल हो रहा था कि वो हंसी दबा ले। अच्छा भाभी, मैं कसम उठा रही हूँ, इसे कुछ नहीं कहती। अब इसे भेज दें। वो इंतज़ार कर रहा होगा और बाहर इसके अब्बू भी मोटर स्टार्ट करके खड़े हैं। वो भी मुझे बातें सुनाएंगे। ताई अम्मी ने बिया के गाल पे हाथ रखा। अब तुम घर जाओ बिया, मैं खाना साथ भिजवा रही हूँ तुम्हारे। सीमा को भी खिलाना और एक काम करना, सीमा के जहेज़ में तुम आ जाना, हम तुम्हें यहाँ रख लेंगे।
بیا ہنس دی۔ ٹھیک ہے۔ وہ مسکرا کر اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگے۔ تائی ماں تب تک کھانا ڈال کر لے آئی تھیں۔ پھر وہ لوگ کہرام شاہ کی وسیع حویلی سے نکل گئے تھے۔ امی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے بھانجے کے سامنے کیا کچھ رکھ دیں۔ بیا ابھی تک اندر نہیں گئی تھی۔ وہ سیدھی کچن میں گئی تھی جہاں سیما کھڑی تھی۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، تم سب بھی مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ حقیقت میں پریشان تھی۔ بیا نے اس کا شانہ ایسے تھپکا کہ اب میں آ گئی ہوں نا، پریشان نہیں ہونا۔ ویسے ہمارا کزن ہے کیسا؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ وہ کچن سے گردن نکال کر کمرے میں جھانکنے کی کوشش بھی کرنے لگی۔ سیما نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کیا۔ عجیب سا ہے، پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، جیسے بولنا نہ آتا ہو۔ میری تو جان سی نکلنے لگی تھی، کہرام ہوتے تو اس کا منہ توڑ دیتے۔ بیا کے لب او کی صورت ڈھل گئے۔ او، یعنی بندہ تاڑو ہے۔ میں شاہ جی کو بتاتی ہوں، وہ اسے یہاں سے لے جائیں گے۔ اتنی ساری عورتوں میں یہ بھلا رہے گا کہاں؟ شاہ کے پاس رہ لے گا۔ وہ کہہ کر جانے بھی لگی تو سیما نے اپنا سر پیٹ لیا۔ ہائے اللہ، میں بھی کس کے سامنے بول بیٹھی۔ بیا، خدا کے لیے اس بات کو بھول جاؤ، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ ایسے دیکھ رہا تھا جیسے حیران ہو۔ میں بھی حیران تھی، لیکن ہمارا حیران ہو کر دیکھنا تاڑنا نہیں تھا۔ اور یہ گندے گندے لفظ نہ بولا کرو، گھور کر دیکھتا ہے ایسے کہتے ہیں۔ یہ تاڑو کیا ہوتا ہے، بدتمیز؟ اس نے بیا کو آنکھیں بھی دکھائیں۔ بیا نے سر جھٹکا۔ بھئی آج کل ایسی ہی زبان بولی جاتی ہے۔ یہ شاخرہ فاخرہ ٹائپ والی لڑکیوں کے زمانے گئے، اب میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ بعد میں مسئلہ بڑھ گیا تو وہ پرسوچ ہو کر بولی۔ سیما نے اس کے دونوں شانوں کو تھاما۔ وہ ایسا نہیں ہے بیا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ اب تم وہ کرو جو یہاں کرنے آئی ہو، میرا ہاتھ بٹاؤ۔ بیا واپس اسی ٹریک پہ فوراً آ گئی۔ ہاں ہاں، آپ کی ساسو ماں نے کھانا بھی بھجوایا ہے۔ ہائے، اتنی مزے کی خوشبو آ رہی ہے، ساتھ کھائیں گے، پہلے اسے بھگتاتے ہیں۔ وہ دوپٹے کو ایسے باندھ کر کھڑی ہو گئی جیسے سارا کام وہ کر لے گی، سیما بس تو کھڑی رہے گی۔ لیکن وہ سیما کو بتاتی رہی کہ کیا کیسے کرنا ہے، اور سیما بس سر جھٹک کر کام کرتی رہی۔ جب سب ہو گیا تو اس نے ٹرے سجا کر بیا کے حوالے کی۔ اب تم لے کر جاؤ اندر، اور دوپٹہ اوڑھ لینا۔ اس کے بندھے دوپٹے کو کھول کر وہ بولی۔ بیا نے سر ہلایا۔ اس نے اپنا دوپٹہ سلیقے سے سر پہ لیا، پھر ٹرے اٹھائی اور کچن سے نکل گئی۔ سیما موبائل کو دیکھنے لگی تھی۔ اس نے جوابی کال کی تھی، لیکن کہرام نے نہیں اٹھائی تھی۔ اس کا بس میسج آیا تھا، میں کام کر کے اگر جلدی فارغ ہو گیا تو رات میں کال کروں گا۔ لیکن رات کو جب وہ فارغ ہوگا سیما سو جائے گی، یعنی اب ان کی بات نہیں ہوگی۔ وہ افسوس سے موبائل کو دیکھنے لگی تھی۔ بیا کمرے میں داخل ہوئی تو ہادی کو امید تھی کہ کمرے میں آنے والی وہی ڈری سہمی سی لڑکی ہوگی جو اسے دروازے پہ ملی تھی، لیکن اس کے سامنے ایک اور چہرہ تھا، ایک سے بڑھ کر ایک، حسین سے حسین تر، کمال سے بے مثال۔ وہ مبہوت رہ گیا۔ سفید رنگت، ملائی سی چمک، گال قدرتی سرخ سرخ سے، نیلی آنکھیں اور اتنی روشن جیسے نیلے ہیرے سفید سیپی میں رکھے ہوں اور ان میں جھرنوں کا سفید شفاف پانی بھرا ہو۔ تیز میرون سے بال جن کی لٹ کان کے پیچھے تھی۔ کچن میں حبس اور گرمی تھی، اس لیے بیا کی گردن سے پسینہ پھیلتا آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ اس کی گردن کی نیلی رگوں کو دیکھ رہا تھا، کانوں کی گولڈ کی بالیاں، گلے کی چین۔ اس نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا تھا، اور وہ بھی تب جب بیا کے بابا نے اسے کسی بات میں مخاطب کیا تھا۔ جب تک اس نے دوبارہ چہرہ اٹھایا تھا وہ لڑکی جا چکی تھی، اور پھر وہ کمرے میں ہو کر بھی کمرے میں نہیں تھا۔ اس کی ساری توجہ باہر تھی، اسی لڑکی کی جانب جو ہوا بن کر آئی اور چلی گئی۔ ہادی کو یہاں آنا اب گھاٹے کا سودا نہیں لگ رہا تھا، وہ صحیح جگہ آیا تھا۔ لیکن وہی بات، سیما سیما تھی اور بیا بیا۔ اس نے اگلے دن ہی اسے بتا دیا
کہ وہ ہے کیا چیز۔ ہادی کو اس نے گھاس تک نہیں ڈالی تھی، الٹا وہ اس سے کرید کرید کر سوال کرتی رہتی تھی جن کا جواب دینا اس کے لیے خاصا مشکل ہو رہا تھا۔ اور تبھی سے سیما زیادہ بہتر لگنے لگی۔ لیکن مسئلہ یہی تھا کہ اس لڑکی کی تو شادی ہو رہی تھی۔ وہ اسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، کسی اور کی دلہن بنتے، کسی اور کے لیے سجتے سنورتے۔ وہ بس سیما کو خاموشی سے دیکھتا رہا تھا۔ اسے بیا بھی اچھی لگی تھی، اسے سیما بھی چاہیے تھی، اسے ان میں سے کوئی ایک تو چاہیے ہی تھی، لیکن فی الحال اسے کوئی بھی نہیں ملنے والی تھی۔ پر وہ کچھ سوچنے میں مصروف تھا۔ سیما کی کہرام شاہ کے ساتھ رخصتی ہو گئی تھی۔ بیا اسے لپٹ لپٹ کر رو رہی تھی۔ میری آپی کا دھیان رکھنا ہے آپ نے۔ کہرام نے بیا کے گال پہ ہاتھ رکھا۔ تم اتنا کیوں رو رہی ہو؟ میں تمہاری آپی کا دھیان رکھوں گا، وہ بہت رسانیت سے بولا تھا۔ بیا نے گیلی سانس کھینچی۔ اتنا رونا پڑتا ہے؟ شادیوں میں ایسے ہی رویا جاتا ہے۔ میں تو کافی دنوں سے پریکٹس کر رہی تھی، اب دیکھیں کیسی پختگی ہے میرے رونے میں۔ اس نے آنکھیں احتیاط سے رگڑیں، ساتھ کھڑی پری کو کوہنی ماری اور رندھی ہوئی آواز میں بولی، اے دیکھنا میرا میک اپ ٹھیک ہے، لائنر پھیل تو نہیں گیا؟ پری نے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، بس آئی لیش اتر گئی ہے۔ ادھر ہو، میں ٹھیک کرتی ہوں۔ وہ پری کی طرف چہرہ کر کے کھڑی ہو گئی۔ کہرام اسے حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ ابھی تو وہ رو رہی تھی، اب اپنی آئی لیش ٹھیک کروانے میں لگ گئی تھی۔ اور جب آئی لیش ٹھیک ہو گئی تو پری نے کہا، اب آنکھوں کو زیادہ رگڑنا نہیں ہے۔ بیا نے پری کی بات پہ سر ہلایا اور پھر لبوں کو بھینچ کر رونے لگی۔ یا اللہ، یہ لڑکی بھی نہ۔ کہرام بس سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ تبھی اس نے سیما کو دیکھا جو سسک رہی تھی۔ اس نے شرارت سے چہرہ جھکا کر اس کے کان میں کہا، اب تم کیوں رو رہی ہو؟ تمہیں بھی مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ سیما اس کی سرگوشی پہ لرزی۔ نہیں، اس نے مدھم سا کہا، جبکہ تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ میں آج رات تم پہ رحم نہیں کروں گا۔ تیار ہو کر آئی ہو نا میرا حق دینے کے لیے؟ وہ بے باکی سے اس کے کان میں کہہ رہا تھا۔ سیما کا دم سا نکلنے لگا۔ اس کے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا۔ کہرام نے آہستگی سے ہاتھ تھام لیا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنی دلہن کو لے کر رخصت ہو گیا تھا۔ سب ان کی جوڑی پہ رشک کر رہے تھے۔ بس دو آنکھیں تھیں جنہیں کہرام شاہ پسند نہیں آیا تھا۔ اسے عجیب سا حسد محسوس ہو رہا تھا اس دلہا سے جو اس کا حریف نہ ہو کر بھی بن گیا تھا۔ ہادی عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ وہ ان کی گاڑی کو تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ کمرے میں پھولوں کی خوشبو بکھری تھی۔ سیما سمٹی سمٹی سی بیڈ پہ بیٹھی تھی جب کہرام اندر آیا تھا۔ اس نے اسے رونمائی دے دی تھی۔ تمہیں میں بتا تو پہلے ہی چکا ہوں کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ الفاظ سے بتا چکا تھا، اب عمل سے بتاؤں گا۔ ریلیکس رہنا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، وہ کہہ کر اسے اپنے حصار میں لے کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ اپنے وجود کو بہت آہستگی سے اس میں اتارتا وہ اس کی سسکی کو دبا چکا تھا۔ اس کے ماتھے کو چومتا وہ اس کی آنکھوں میں تکلیف سے اترتی سرخی کو دیکھتے ہوئے بولا، سانس لو، گہرا سانس لو، ریلیکس کر لو خود کو، ڈھیلا چھوڑ دو اپنے آپ کو، میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ اس نے سیما کے گال کو نرمی سے چوما اور پھر وہ اسے اپنے حصار میں لیے تھکاتا چلا گیا۔ سیما نے کئی کروٹیں لی تھیں۔ وہ ان سارے سلسلوں کو گن بھی نہ سکی۔ اسے سب بھولتا جا رہا تھا۔ دھواں اس کے دماغ میں بھر گیا تھا۔ کہرام کی محبت اور نرمی ایسے جنون میں بدل کر اس کے گرد رقص کرے گی، اس نے تصور نہیں کیا تھا۔ کہرام نے اسے اچھا خاصا تھکا دیا تھا۔ وہ اسے باہوں میں لے کر لیٹ گیا تھا۔ سیما سسک رہی تھی اور اس کی سانسیں بے ترتیب سی تھیں۔ کہرام نے اس کا سر اپنے بازو پہ رکھا اور اس کے گال کو انگلیوں کی پور سے چھونے لگا۔ اب خود کو ہر روز ایسے ہی تیار رکھنا، میرے جسم کا سارا بوجھ اتار دیا ہے تم نے، مجھے خوش کر دیا سیما، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اس نے سیما کو دیکھا۔ تم خوش ہو نا ہمارے اس رشتے سے؟
سیما کا جواب اس کے سینے میں چھپ جانا تھا۔ کہرام نے اس کے گرد بازو حائل کر کے آنکھیں موند لی تھی۔ شادی کے ختم ہوتے ہی سب لوگ چلے گئے تھے، لیکن ہادی ابھی تک بیا وغیرہ کے گھر تھا۔ بیا کو اب اس کی موجودگی کھٹکنے لگی تھی۔ اس کی وجہ سے اسے پورا دن سر پہ دوپٹہ لے کر پھرنا پڑتا تھا۔ اس نے آخری شادی کے تیسرے روز ہادی کو اکیلا پا کر پوچھ ہی لیا، آپ کب جائیں گے؟ ہادی اس کے یوں بغیر کسی تمہید کے پوچھنے پہ کچا سا ہو گیا۔ میں اسے ایک دم سے جواب نہ ملا۔ بیا سر پہ دوپٹہ لیے کھڑی تھی اور اسے بے خوفی سے دیکھ رہی تھی۔ ہادی کو جواب دینے میں تعمل ہوا، پرسوں چلا جاؤں گا۔ بیا نے سکون بھرا سانس لیا۔ ویسے تو آپ اور رکتے تو اچھا لگتا، لیکن آپ کی بھی مجبوری ہوگی جانا، میں سمجھ سکتی ہوں، اس نے کہا، اور پھر بے فکری سے سر سے دوپٹہ اتار کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ آج سیما نے شام کو آنا تھا۔ کہرام اور اس کی دعوت تھی۔ ہادی اپنی خالہ یعنی زبیدہ کو بتا چکا تھا کہ وہ پرسوں چلا جائے گا، تو وہ اداس تھیں، لیکن اب وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ چلا ہی جائے۔ ایسے چھڑا چھانٹ گھر میں پھرتا انہیں بھی اب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ الگ پریشان تھی کہ یہ جا کیوں نہیں رہا۔ اب اس کے جانے کا سن کر انہیں راحت سی ہوئی۔ البتہ انہوں نے بھی بیا کی طرح افسوس ظاہر کر کے مان جانے والا ٹرک کھیلا تھا۔ ہادی کو کسی بات سے فرق نہیں پڑتا تھا، وہ بس شام کا منتظر تھا۔ اسے ایک بار پھر سیما کو دیکھنا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں سیما کو دیکھنا چاہتا تھا۔ جب شام میں وہ لوگ آئے تو ہادی پیش پیش تھا۔ وہ ڈٹ کر وہیں کہرام کے پاس بیٹھا رہا۔ اس نے سیما کو ایسے دیکھا کہ کسی کو احساس بھی نہ ہوا۔ کہرام شاہ اس سے اچھے سے بات کر رہا تھا۔ وہ اس پہ یہ بالکل بھی ظاہر نہیں کر رہا تھا کہ اسے بھی اب اس کا یہاں رکنا اچھا نہیں لگ رہا۔ اس نے تو اپنی ماں جی کو بھی کہہ دیا تھا کہ اگر چچی کے بھانجے کو ابھی جانے میں وقت ہے تو وہ بیا کو حویلی بلوا لے، ایسے اچھا نہیں لگتا۔ 2 کمروں کے مکان میں وہ بھی رہے اور ان کی بیا بھی۔ تائی ماں البتہ اس پہ چپ رہی تھی۔ اگر وہ ایسا کہتی تو کہیں ان کی دیورانی کو برا ہی نہ لگ جائے۔ وہ یہ سوچ کر چپ تھی اور یہ دعا بھی کر رہی تھی کہ کہرام بھی چپ ہی رہے۔ اور اب کہرام نے جب آ کر یہ سنا کہ وہ جا رہا ہے تو اس نے سکون بھرا سانس لیا تھا۔ تبھی بیا نے ایک اور شوشہ چھوڑ دیا۔ شاہ، ہمارے کزن جا رہے ہیں، ہم انہیں گھما کر بھی نہیں لائے، آپ ہمیں آئس کریم کھلانے لے جائیں۔ اس نے ایسے پتہ پھینکا کہ ہادی تک چونک گیا۔ ابھی تو وہ اسے زہر لگ رہا تھا اور اب یہ اسے آئس کریم کے لیے لے کر جا رہی تھی۔ مطلب ہی ہے یہ لڑکی، اس نے دل میں سوچا تھا۔ کہرام کو یوں سب کے سامنے پوچھ کر بیا نے بے بس کر دیا تھا، ورنہ وہ کہیں بھی ہادی کو لے کر جانا نہیں چاہتا تھا، اور اب اسے جانا پڑ رہا تھا کیونکہ بیا کہہ کر دوپٹہ بھی لینے لگی تھی۔ اس لیے اس نے کہہ دیا، اچھا میں حویلی سے پری اور نرمین کو بھی بلوا لیتا ہوں، دادی بھی جائیں گی۔ اس نے کہا تو بیا خاموش ہو گئی۔ یہ تو بہت مزے والی بات ہے۔ چہکتی ہوئی بیا میک اپ کرنے بھاگ گئی۔ ہلکا ہلکا میک اپ کر کے اس نے سیما کا نمبر، جو اب اس کی ملکیت تھا، اس پہ پری کو کال کر دی تھی۔ وہ بھی تیار ہونے لگی تھی۔ جس وقت وہ لوگ کہرام کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے لگے تو بیا عادت سے مجبور بھاگ کر فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ کہرام نے اسے باہر نکلنے کو کہا تھا۔ بیا نے دل ہی پکڑ لیا۔ آپ مجھے باہر آنے کا کہہ رہے ہیں؟ اس کا جیسے صدمے سے دل بیٹھا جا رہا تھا۔ کہرام نے نرمی سے کہا، آگے ہادی بیٹھے گا۔ وہ اسے پیچھے سیما کے ساتھ کیسے بٹھا سکتا تھا؟ اسی لیے وہ چاہتا تھا ہادی آگے بیٹھے۔ لیکن بیا نے ناگواری سے کہا، کیوں، وہ نواب ہے؟ کہرام نے اسی رسانیت سے کہا، وہ مہمان ہے بیا، اور مرد آگے بیٹھتے ہیں۔ وہ سیما کے ساتھ یا تمہارے ساتھ بیٹھا اچھا لگے گا؟ بیا کے دماغ میں کچھ بات بیٹھنے لگی۔ اس لیے وہ باہر نکل آئی۔ ہادی تب تک آ گیا تھا۔
بیا سیما کے ساتھ پیچھے بیٹھ گئی تھی۔ ہادی کہرام کے ساتھ آگے بیٹھا تھا، لیکن اس کے لیے بڑا مشکل تھا کہ وہ سیما سے نگاہیں ہٹائے رکھے۔ گلابی رنگ کے کامدار فراق میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آج وہ اور بھی نکھری نکھری لگتی تھی۔ یہ کہرام کی قربت کا اثر تھا کہ وہ اتنی خوبصورت ہو گئی تھی۔ ہادی کا حسد بڑھ گیا تھا۔ جاری ہے۔ جناب، یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو بآسانی ملتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔